से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आगे सुनते गानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसा कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं, मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। अभी हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है अपना ओनली सैटरडे को, आप देखा करेंगे, जिसके में होंगे हमारे साथ कर्नल जावेद साहब पाकिस्तान से, और वो हमारे सवालों के जवाब देंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो एवरी सैटरडे को जरूर आप देखिएगा और जरूर अपना ओपिनियन दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। हमारे साथ कर्नल साहब मौजूद हैं पाकिस्तान से, हमने उनको अपने साथ लिया है। तो अभी हम आज पाकिस्तान की सियासत की में जो चल रहा है, जो आजकल हलचल मची हुई है, उस सिलसिले में हम इनसे बात करना चाहेंगे। और मेरे साथ 3 कॉलर भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनको भी मौका देंगे कि वो भी अपना क्वेश्चन हम इनसे कर्नल साहब से पूछ सकते हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ अपने शो में कर्नल साहब को। तकरार मेरा यहाँ का फेमस शो है, तो इस पे हमारे पास होता है, ये शो हमारा पॉलिटिक्स पे ही होता है। तो हम चाह रहे हैं कि इस पॉलिटिक्स के बारे में हमने आपको मदऊ किया और आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें ये वक्त दिया, जो कि है ना, यहाँ पे टाइमिंग का इतनी प्रॉब्लम्स है कि वहाँ पे बहुत अर्ली मॉर्निंग है और यहाँ पे रात है, तो यकीनन आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा इतनी अर्ली मॉर्निंग उठना। तो हम वेलकम करते हैं अपने शो में। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? Walaikum salam. My very good wishes to this program Takrar. It is lovely to be with you. Today is the first day. We had some connection problem जो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में with your guidance इंशाल्लाह वो नहीं होंगी। और टॉकिंग टू आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हमारी ज़बान समझते हैं, वो पाकिस्तान के हों या पाकिस्तान के अलावा कहीं से हों, it's always a pleasure to talk to them and share our ideas with them. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत में हलचल मची हुई है, तो क्या अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले क्या लंदन में होंगे? आपको जैसे पता है कि मरियम नवाज साहिबा लंदन चली गई हैं, और सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द वहां पे बैठक होने वाली है और सारे बड़े बड़े फैसले वहां से किए जाएंगे। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? ये मैं आपसे अर्ज करूं कि लंदन वाली बात इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने अपने भाई को वजीर आजम बनाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, बात ये है कि जो पॉलिटिकल जितने का जितना वेटेज है वो नवाज शरीफ साहब का है, वोट उनको पड़ते हैं, उनकी वजह से वहाँ एमएनए जीतते हैं। तो ये जैसे इसकी मिसाल भी आप दे सकती हैं कि जैसे अल्ताफ हुसैन साहब लंदन में बैठा करते थे, तो एमक्यूएम के 22-24 मेंबर्स होते थे कराची के अंदर, लेकिन वो फैसले लंदन में ही हुआ करते थे। तो जिसका वोट होता है उसके पास हमेशा लोग जाते हैं, क्योंकि जितने उनके मेंबर पार्लियामेंट्स हैं वो अपना मरहून मिन्नत होते हैं अपनी सीटों के लिए अपने लीडर को, तो फिर वो लीडर की उनको माननी पड़ती है। कमिंग बैक टू दिस टर्मोइल दैट वी आर हैविंग इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स टुडे, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान जो है वो तो बहुत खुल खला के एक साइफर की बात करते हैं और रजीम चेंज ऑपरेशन की बात करते हैं, जो कि उनके ख्याल में पाकिस्तान से बाहर उसको कंसीव किया गया और पाकिस्तान से बाहर ही उन इस्तेमारी कुव्वतों ने उसको लॉन्च किया और उसमें से पाकिस्तान से अपने मोहरे उन्होंने सिलेक्ट किए जिन्होंने वो ऑपरेशन रजीम चेंज जो है उसको पॉसिबल किया। और रजीम चेंज का सबसे बड़ा जो पहलू ये था कि इमरान खान से निजात हासिल की जाए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर।
تو تو آپ کو یہ کیا ہے لگتا ہے کہ عمران خان نے کی کیا ڈیل ہو چکی ہے جو مریم نواز صاحبہ کو پاسپورٹ دیا گیا اور وہ لندن چلی گئی؟ تو کیا بیک ڈور جو عمران خان کے سننے میں آ رہا ہے کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں عمران خان کے اور عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مریم نواز صاحبہ گئی ہیں لندن؟ جب کوئی انسرٹنٹی ہو، انشیورٹی ہو کسی بھی ملک کے معاشرے کے اندر، تو پھر یہ سازشی تھیوریز جو ہیں، یو تھنک آف 100 سازشی تھیوری، تو وہ بھی آپ درست کہہ سکتے ہیں. I beg your pardon, I have some remnants of flu still with me. اگلے پروگرام میں hopefully I would have fully recovered. تو جو معاشرہ اس قسم کی افواہوں کی زد میں ہو، سازشوں کی زد میں ہو، وہاں پہ سازشی تھیوریز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. لیکن اس میں ایبسولوٹلی کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز شریف کا لندن بھاگنا اس آپریشن رجیم چینج کے پارٹ تو ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ انشور کیا جانا ہو کہ ان کے اوپر ریلیکس کیے جائیں کورٹ کیسز، یہ نون لیگ والوں کے ساتھ یا پیپلز پارٹی یا دوسرے جتنے بھی پھنسے ہوئے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کیسز کے اندر، اس کا حصہ ہو سکتا ہے. اس میں عمران خان حصے دار نہیں ہو سکتا. اچھا، تو یہ اسحاق ڈار کو جو لے کر آئے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اب کسی صورت بھی نہیں آنے دیا جائے گا واپس حکومت کے اندر. جو عمران خان چاہے کتنے بھی جلسے کر لیں، جلوس کر لیں، پر ان کو واپس نہیں لایا جائے گا، اس لیے کہ اسحاق ڈار کو لایا ہی اس لیے گیا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ اسحاق ڈار کی کیا وقت ہے کہ اس کو عمران خان کو آنے دے یا نہ آنے دے؟ وہ منشی قسم کا ایک آدمی ہے، خاندان کا وہ منشی ہے، اور اس کی ہسٹری بھی یہ ہے کہ وہ سیاست میں اتنا بڑا منصب سنبھالنے سے پہلے اسی خاندان کی مل میں ان کا منشی ہوا کرتا تھا. وہ پولیٹیکل تو اس کی اینٹی از مسٹر نو بڈی، وہ پیچھے یہ فیملی ہے اور انہوں نے اس کو پھر بٹھایا ہے وہاں پہ. یہ میں آپ سے ود ریسپیکٹ ڈس ایگری کروں گا کہ اس کو اس لیول پہ کنسیڈر کرنا یا لانا یہ تو بالکل ایسی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ اکانومی از ان شیمبلز، پاکستان کی اکانومی، ایوری بڈی نوز، دا ورلڈ نوز، پاکستانیز نو اٹ سو ویل کہ یہ شیمبلز کے اندر ہے، اور وہ سمجھتی ہے یہ فیملی، شریف فیملی، کہ یہ جگلری بہتر کر سکتا ہے. اور ایک ریپوٹیشن ہے دیٹ اسحاق ڈار ہیز کہ وہ فگر فجنگ میں اپنا مقام، یہ اکاؤنٹنٹ اکثر کرتے ہیں، اکاؤنٹنسی کا پیشہ ہی فگر فجنگ ہوتا ہے، جو پاکستانی سوسائٹی میں کچھ زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ والے سمجھ لیں کہ وہ فگر فجنگ کر کے انٹرنیشنل ڈونر انسٹیٹیوشنز کو جو انٹرسٹ پہ لونز دیتے ہیں، آئی ایم ایف بینگ دا ٹاپ کلاس ڈونر، دیٹ ڈونر تو نہیں کہنا چاہیے، جو آپ کو قرضہ دیتے ہیں، تو وہ ان سے شاید بہتر ڈیل کر سکتا ہے، جس کی پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ڈیل کر سکتا ہے اسحاق ڈار صاحب، ان کو ایکسپیرینس ہے 25 سال کا. میں نہیں کہتا، جنہوں نے ان کو بٹھایا وہ یہ سمجھتے. اچھا، یعنی کہ مفتاح جو تھے وہ صحیح نہیں کر رہے تھے، ان کو آؤٹ کر دیا، ان کو لے کر آ گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو. تو ان کے اسحاق ڈار کے صاحب جب موجود تھے، جب تھے یہ وزیر خزانہ تھے، تب انہوں نے کون سے ملک کے اندر بہتری لے کر آئے تھے اور بہت زیادہ. تو ایسا لگتا ہے کہ اب دوبارہ سے لوگوں کا کہنا ہے، زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ چوروں کو لا کے پھر بٹھا دیا سر پر. اکنامک میس جو ہے آپ کے ملک کی، ایک ایسا ملک، آپ دیکھیں، آپ باہر رہتی ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ جیسے ملک کی تو زمین ہی دنیا میں کسی ملک کی نہیں ہے، موسم ہی کسی دنیا کے پاس یہ نہیں ہے. اور ہزاروں سال کی آپ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری نکالیں تو یہ ایریا تھا جو فیڈ کرتا تھا اباؤٹ 3/4 آف دا ورلڈ، ہزاروں سال سے فیڈ کر رہا تھا. یہاں کی گندم، یہاں کے چاول، یہاں کی ہر چیز ایکسپورٹ ہوتی تھی. اسٹیپل فوڈ تو جاتی پنجاب سے اور انڈیا کے سے تھی ہمیشہ. اور یہ جتنے انویڈرز آتے رہے ہیں، جو کہ ہم بھی اپنی ہسٹری میں پڑھتے رہے، افغانستان یا کراس سینٹرل ایشیا سے آتے رہے، یہ کو ہماری محبت میں تو نہیں آتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مسلمان تھے، جو کچھ بھی تھا. بیسک یہ تھا کہ محمود غزنوی فار ایگزامپل ایک مثال لیتے ہیں، ہی از بین اے ویری بگ جنرل، بہت بڑا واریر اور کانکرر تھا محمود غزنوی. ہم نے اپنی بچپن میں اپنی تاریخ کی کتب میں اس کے متعلق پڑھا ہے، ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. سومناتھ کا مندر بھی جی اتنی دور جا کے توڑا، یہ ہسٹری کے ہمارے گلمپسز ہے. تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ فوج میں آنے کے بعد پہلے ہم کہتے تھے محمود غزنوی جرنیلی فائٹ وکٹری، یہ اس چکر میں فوج میں آ کے مجھے احساس ہوا
کہ محمود غزنوی صاحب اگر ہر سال انڈیا پہ حملہ نہ کرتے تب یہ جوائنٹ انڈیا ہی ہوتا تھا، تو 3.5 لاکھ کی غزنی ضلع یہ ہمارے سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، افغانستان کا ابھی بھی ادھر ہی ہے۔ غزنی ضلع میں 3.5 لاکھ بندوں کی فوج کو مینٹین کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو جو ہمارے پڑولے ہیں گندم کے، وہ تو یہاں سے خالی سالانہ طور پہ ہوں گے تو پھر ہی اس کو فیڈ کر سکیں گے، تو فتح کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ جو فتح کرنے والے جنرل کسی ملک کے بھی ہوں، وہ لوٹ مار ان کے پیشے کا حصہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لوٹ مار بھی کرنی ہے، اس میں بھی کوئی ایسا کسی کو تانا دینے والی بات نہیں ہے۔ تو وہ لیکن اس کی مجبوری تھی، وہ ہر سال حملہ نہ کرتا، اس کی فوج بھوکوں مار جائے۔ غزنی میں پتھر ہے ہی کچھ نہیں ہے، ایک گھاس کا تنکا نہیں اگتا اس ایریا کے اندر۔ تو یہ ایریا جو کہ ہزاروں سال سے انویڈرز کی بستی بنا ہوا تھا، یہاں سے ہر ایک کو کھانے پینے کو، کوہ نور تو یہاں سے جاتا ہے دنیا کے پاس، اور کھانا پینا یہاں سے جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھوکا ہو گیا ہوا ہے اس وقت، اور یہ بھوکا انہی انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں، جس میں IMF، ورلڈ بینک وغیرہ جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان لوگوں نے وہ سود کا، اور مسلمانوں سے بہتر یہ سودی نظام کو کون سمجھ سکتا ہے کہ قرآن is so explicit about سودی نظام، کہ یہ کتنا استحصالی نظام ہے مین کائنڈ کے لیے، جس میں سود لیے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ نظام ہے۔ تو یہ بڑے سافٹ ٹرمز پہ ڈیولپنگ کنٹریز کو سود دینا شروع کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ سال ہا سال گزرنے کے بعد اس سٹیج پہ لاتے ہیں جس میں پاکستان ہے۔ اور میرے منہ میں خاک، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ وہاں پہ پاکستان کو لے ہیں جہاں پہ ابھی انہوں نے 1 بلین کے قریب قسط دی ہے انہوں نے، ابھی یہ جو جس کا بہت جھگڑا پڑا ہوا تھا۔ اور ان کی کنڈیشنز ایسی ہیں کہ انہوں نے آپ کی چولہے کے اندر ہانڈی جو چڑھی ہوئی ہے پاکستانیوں کی، اس کو بھی کنگال کے رکھ دیا کہ اس کے اندر پکا ہوا کیا ہے، اور یہ جو پکا ہوا ہے یہ تو 5 بندے کھا سکتے ہیں، جبکہ اس گھر میں 4 بندے ہیں، یہاں تک انہوں نے آپ کو لے ہیں۔ اور جو میں پتہ نہیں اس میڈیا پہ بات کروں یا نہ کروں، آپ یہ دیکھیں چند دنوں میں یہ اس قسم کے یہ منشی ٹائپ کے لوگ وزیر خزانہ آئے ہیں، یہ جو رجیم چینج جو ہوئی ہے، رجیم چینج ہماری فیور میں نہیں کوئی کرتا۔ آپ یہ بتائیں گے جو گیم چینج کی گئی ہے راتوں رات، یہ گیم چینج ہوئی ہے، تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے سب سے زیادہ، وہی لے کر آئی تھی عمران خان کو اور اسی نے عمران خان کو اتار دیا، تو اس میں کیا سچائی ہے؟ رجیم چینج کی میری بات سن لیجیے، یہ رجیم چینج ہماری فیور میں نہیں چل رہی۔ مجھے خطرہ ہے کہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایسٹس کے اوپر انہوں نے آنا ہے الٹیمیٹلی، کہ ان کو سرنڈر کریں، ہمارے اس میں دیں، ایگزامینیشن ہم کریں گے ان کا۔ اور اس قسم کی چیزیں جو پاکستان ایز اے ساورن کنٹری کین افورڈ، کیونکہ ڈونر ہیں، انہوں نے اتنا شکنجا کسا ہوا ہے آپ کا، تو اس شکنجے میں عمران خان نے اس ملک کو نہیں ڈالا، اس میں جو پچھلے 40-50 سال سے لگے ہوئے ہیں وہ انہوں نے ڈالا ہے اس کو اس شکنجے کے اندر۔ عمران خان تو 3-4 سال رہے، ابھی ٹوٹل جو ہے 3.5 سال کی حکومت رہی عمران خان کی، اور سارا ملبہ جو ہے عمران خان پہ ڈال رہی ہے یہ حکومت، جبکہ اس حکومت نے 3 دفعہ کے وزیر اعظم نواز شریف نے ملک کو کیا دیا، غریب عوام کو کیا دیا۔ عمران خان تو اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ تو غریب عوام کے لیے آئے اور غریب عوام کے لیے ہی کر رہے ہیں، مگر کہا جا رہا ہے کہ جی سارا کام جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ فائنل کال دینے والے ہیں، تو یہ فائنل کال میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کب یہ فائنل کال دیں گے؟ کہہ رہے ہیں اکتوبر کے ربیع الاول کے بعد یہ فائنل کال دے دیں گے اسلام آباد کے لیے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ Yesterday at about this time that we're talking to you, عمران خان was in لاہور، اور میں بھی اس وقت لاہور سے آپ سے بول رہا ہوں جی۔ تو وہ اس فائنل کال جس کی آپ سمینہ بات کر رہی ہیں، اسی سلسلے میں آئے تھے، اور وہ اپنی پارٹی کو موبلائز کر رہے ہیں اس فائنل کال کے سلسلے میں، جو اس کو کافی ایفیکٹو، یہ ڈو اینڈ ڈائی والی کال ہونی ہے، جس میں ان کا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ صرف ایک ہے کہ الیکشن کروائیں، فریش مینڈیٹ۔ الیکشن کا مطالبہ ہے نا ان کا، فوراً الیکشن کی کال کا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف چلا جائے۔ اس میں کسی جمہوری معاشرے میں فریش الیکشن کی کال کا مطالبہ جو ہے یہ کوئی دوزخ کا مطالبہ ہے۔ جب میس ہوتا ہے، اکنامک اور پولیٹیکل میس ایک کریٹ ہو جاتا ہے، تو جتنے یہ ہمارے جمہوری معاشرے ہیں دے کال ان فار فریش مینڈیٹ، اپنے عوام کو دوبارہ سے ریفر کرتے ہیں، عوام پھر جس کو منتخب کریں اس کو حکومت ملتی ہے اور وہ اپنے ملک کے مسائل حل کرتے ہیں۔ عمران خان 5 مہینوں میں، اف یو ریکال، جب ان کے خلاف یہ نو کانفیڈنس چل رہی تھی،
تو ایک لہجہ ایسا آیا تھا کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر کے فریش الیکشن کال ان کر لیا تھا 5 مہینے پہلے. وہ بعد میں عدالتوں کے اندر گیا, وہ سارا انڈو کر دیا گیا. تو فریش الیکشن جب اس قسم کا میس ہو, جاپان میں ہو, برطانیہ میں ہو, کہیں پہ بھی ہو, فریش مینڈیٹ سیکھ کرتے ہیں. یہی جمہوریت ہے آپ کی. وہ یہ مانگ رہے ہیں جو اس کو کیوں نہیں دے رہے ہیں. یہ سمجھنے والے بات ہے کہ وہ کون سا از ہی آسکنگ فار دا مون اور اسٹارز. ہی از ناٹ, ہی از آسکنگ فار فریش الیکشن جو اس قسم کے میس سے قوم کو باہر نکال سکے, جو نئی پاپولر لیڈرشپ ہے جو بھی ہے. یہ اس لیے نہیں جاتے ہیں. انہوں نے جو پچھلے کو 20-22 کے قریب ضمنی الیکشن ہوئے, بائی الیکشن, انہوں نے اپنا حال دیکھ لیا ہے کہ لاہور کے لوگوں نے جو کہ قلعہ تھا نون لیگ والوں کا, کیا حال کیا ہے ان کا. انہوں نے ساری کی ساری سیٹیں لوز کر دی ہیں. تو اس خوف سے بھی الیکشن نہیں کرا رہے. تو یہ تو کوئی جمہوری رویہ نہیں ہوتا کہ آپ الیکشن تو جو قومیں ہیں اپنے آپ کو نکالنے کے لیے ایک سال میں 2-2 3-3 دفعہ کروانے پڑ جاتے ہیں مینڈیٹ کو صحیح کر. تو مگر آپ نے اسرائیل دیکھا میں ہے بھی اس وقت تو عمران خان تو ایک پاپولر لیڈر بنے ہوئے ہیں, قوم تو عوام تو ان کے ساتھ ہی نکلی ہوئی ہے مسلسل. عوام کتنی زیادہ جہاں جلسے کرتے ہیں پورا فل ہوتا ہے, ان کے ساتھ کراؤڈ اتنا ہوتا ہے. تو کیا حکومت جو ابھی جو سوچ رہی ہے کہ حکومت کی کیا ٹانگیں کب کب آ رہی ہیں, حکومت کیا ڈر گئی ہے, تو حکومت کا کیا لائے عمل لے کر آئے گی؟ حکومت تو کوئی کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. رانا ثناء اللہ تو مستقل ہی یہی کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے تو پورے جو ہے نا کنٹینر کھڑے کر دیے ہیں, خندقیں کھدوانی شروع کر دی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ملک جا کس طرف رہا ہے, کس سمت کی طرف جا رہا ہے. جی, آپ کے ایکسنٹ سے لگتا ہے آپ پہلے زبان ہے. ابھی آپ ادھر کہتی ہیں ٹانگیں کب کب آ رہی ہیں, لیکن پاکستان میں ابھی اردو بدل گئی. یہاں پہ کہتے ہیں کمپیں ٹانگ رہی ہے. یہاں پہ ابھی یہ چلتا ہے کمپیں ٹانگ رہی ہے. تو ان کی واقعی کمپیں ٹانگ رہی ہیں. ابھی یہاں پہ مورل اتھارٹی نہیں ہے, میجورٹی نہیں ہے. آپ کا آدھا ہاؤس خالی پڑا ہوا ہے. پارلیمنٹ جس نے ملک کو چلانا ہے آدھی خالی پڑی ہوئی ہے. انہوں نے ریزائن کر دیا ہوئے پی ٹی آئی والوں نے. تو آپ یہی وجہ ہے کہ ابھی ہمارے آرمی چیف بھی اس وقت دورے پہ ہیں آپ کے نیبرنگ کنٹری کے اندر. تو بات یہ ہے ان کی نہ ود ان دا کنٹری نہ آؤٹ سائڈ دا کنٹری ان کی وہ عزت ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے, نہ اتھارٹی ہے, نہ موریلٹی ہے. تو یہ اس قسم کا جب حالات ہوں گے تو ملک جو ہے اس پہ پھر وہ یہ منشیوں کے حوالے ہی ہونے ہیں, اسحاق ڈار ٹائپ. اور اسحاق ڈار صاحب کی اگر آپ مجھے ایک تھوڑی سی لائٹ بات کرنے دیں, ایسے ہم زیادہ سیریس باتیں نہ کرتے رہے. اسحاق ڈار سے یہاں پہ چل رہا ہے کہ اسحاق ڈار کی واپسی سے صرف ایک بات ثابت ہوئی ہے 5 سال بعد. وہ یہ ہوئی ہے کہ زمین گول ہے. جو لوگ اتنی دیر سائنسدان لگے رہے ہیں کہ زمین گول ہے کہ کیسی ہے, تو اسحاق ڈار 5 سال بعد جو واپس ہیں اس سے ایک چیز ثابت ہوگی ہے کہ زمین گول ہے. وہ کس طرح کہ جب یہ 5 سال بھاگے تھے, ذرا سا پریشر پڑا تھا, تو اسی نواز شریف صاحب who was then the prime minister اس کے جہاز میں یہ بھاگ گئے تھے ملک سے, کیونکہ ان کے اوپر وہ شہباز شریف کے جہاز میں واپس آ گئے. اور ابھی 5 سال بعد وزیر خزانہ, سٹنگ وزیر خزانہ تھے, بھاگ گئے وزیر اعظم کے جہاز میں, لندن چلے گئے, اور 500 بیماریاں انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کی کہ مجھے لگی ہوئی ہیں. ابھی 5 سال بعد پھر آ گئے 5 سال بعد پھر آ گئے ہیں اسی جہاز میں. انسیڈنٹلی جو بھی وزیر اعظم کے یوز میں ہے اس میں پاکستان ایئر فورس 1 اس کو کہتے ہیں, چھوٹا سا جہاز ہے, اسی میں واپس ہیں. اور آتے ہی اسی دفتر میں چلے گئے جس کو چھوڑ کے 5 سال پہلے گئے تھے. تو یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ یہ سائنسی اصول دریافت ہو گئے کہ زمین گول ہے واقعی. چلیں, ان کی لائن ڈراپ ہوگی اور مجھے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہی ہوں. جی ناظرین, گئے تھے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آئے. آپ دیکھ رہے ہیں. اب میں چاہوں گی کہ میرے ساتھ جو کالر موجود ہیں وہ سوال کچھ کرنا چاہیں گے آپ سے, تو پوچھ سکتے ہیں. جی ہیلو, جی سمرین. جی السلام علیکم کرنل صاحب, بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. میرا کوشچن تھا سر, آپ تھوڑا اس کو روشن ڈالیے گا پلیز. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جیسے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ سے جب سے ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اتر گئی, تو وہ ہمیشہ سے اس کا ڈائریکٹلی الزام جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ نہ صرف کھلے عام لگاتے ہیں, بلکہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو لے کر بھی جس طریقے سے انہوں نے باتیں پھیلائی عوام میں. تو میں اس سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر واپس آ جاتے ہیں اور الیکشن ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ سے اپنی حکومت کو بناتے, تو کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ کیونکہ
وہ دنیا کے جتنے بھی ممالک پاکستان کو جو ایڈ دیا کرتے ہیں جس سے ہمارے ملک میں لوگوں کی زندگی تھوڑی بہت آسان ہو جاتی ہے، تو ان کی یہ سب باتیں کرنے کے بعد کیا وہ ممالک پاکستان کو اس طرح سے دیکھیں گے جس طریقے سے پاکستان کو پہلے سے دیکھ رہے ہیں یا ان کی مدد کرتے آ رہے ہیں؟ تو پاکستانی عوام کا تو اس میں مجھے لگتا ہے سراسر نقصان ہی ہو رہا ہے. اور ہمارا جو ایک ادارہ ہے فوج کا ادارہ جس کو ہم سلام کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا ملک پاکستان ابھی بھی قائم و دائم ہے، ورنہ دشمن تو ہم سب کو ہی پتہ ہے چاروں طرف سے جو پوزیشن چل رہی ہوتی ہے. تو اگر افواج پاکستان اپنا کردار ادا نہ کریں تو یہ سیاستدان تو پتہ نہیں کب کا ملک ہمارا کہاں کس پوزیشن میں ہوتا بھی تو خدا نہ خواستہ یا نہ ہوتا. تو یہ عمران خان صاحب کو کیا سوچی کہ اگر ان کی گورنمنٹ ان کی اپنی ناکامی کی وجہ سے گئی، اس کا الزام بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سر کے اوپر لگا دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی پالیسیز صحیح سمت میں نہیں جا رہی تھی. اگر دوسری سمت میں جا رہی ہوتی تو یہ سچویشن بھی پیدا نہیں ہوتی کہ ان کی حکومت کو ہٹایا جاتا ہے یا وہ ہٹتے وہاں سے. تو ابھی بھی انہوں نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا، بلکہ وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ آنے کے بعد پتہ نہیں فوج کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایک ماتحت ادارے کی طرح سے فوج ان کے کام کرے. تو یہ لاجک مجھے ان کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ پلیز اس پہ روشنی ضرور ڈالیے کہ جو الزامات لگا رہے ہیں آرمی کے اوپر یا پورے ادارے کے اوپر لگا رہے ہیں، اب تو یہ عالم آ گیا کہ وہ پورے ادارے کو ہی ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پاک فوج کا جو ادارہ ہے اس کی انہوں نے کتنی مشکوک کر دی ہے لوگوں کی نظروں میں اس کی پوزیشن یا کرنے کی کوشش کی. تو کیا یہ ایک خود بذات خود اپنی ذات میں ایک جرم نہیں ہے؟ تو ایز اے پاکستانی میں اس کے بارے میں کنسرن ہوں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب کس بیس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارے قومی ادارے پہ اتنے الزامات عائد کر رہے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا رائے ہے سر؟ یہ میرا کوشچن تھا. بہت شکریہ. جی آئی ہیو ٹو اسپیک ناؤ. جی آپ بولیے. میں بین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، لمبی سی انہوں نے بات کی اور اس کا کرکس یہی تھا کہ جو افواج کو یہ تھوڑے تانے وانے مل رہے ہیں عمران خان کی طرف سے، اس کے متعلق وہ فکر مند ہیں اور ٹھیک فکر مند ہیں. میں ان کو 1958 کے اکتوبر میں لے جاؤں گا، جب پتہ نہیں یہ کتنے سال کی ہوں گی، شاید 15-20 سال کی تو ہوں گی 1958 میں، یا شاید پیدا بھی نہ ہوئی ہوں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نام کیا تھا ان کا؟ میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی ہوں، 1986 میں پیدا ہوئی ہے. This is just the lighter side. میں آپ کو ذرا ایسے ٹیز کر رہا تھا، مجھے پتہ ہے آپ ینگر ہیں. تو 58 میں 5 سال کا تھا. تو کہنے کا میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی اکتوبر کے مہینے میں 58 میں پہلی دفعہ آفیشلی جو تھی افواج پاکستان نے سیاست پاکستان میں دخل اندازی شروع کر دی. گڈ اور بیڈ دیٹس ناٹ دا کوسچن. کہ ایوب خان صاحب نے جو تھا وہ بعد میں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، بلکہ افواج پاکستان کی دخل اندازی سال 2 پہلے ہی سکندر مرزا صاحب نے شروع کر دی تھی، جو کہ پرائم منسٹر تھے اور وہ سول بیوروکریٹ تھے. تو یہ 58 میں تو آفیشلی یہ شروع ہو گیا کہ ماشاء اللہ لگ گیا، اور وہ 10-11 سال ایوب خان صاحب کی گورنمنٹ رہی. یہ ہماری ہسٹری ہے. اس وقت سے لے کے ابھی تک جو فارمل مارشل لا ہیں وہ 4 لگ چکے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر. ابھی یہاں پہ 2022 میں بیٹھ کے اکتوبر میں یہ کہنا کہ افواج پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں. دا فیکٹ ریمینز somebody wants to acknowledge it or not کہ یہ جو نصف صدی سے اوپر کی پاکستان کی ہسٹری ہے یہ مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک افواج کی انٹرونشن کی اور پولیٹیشنز کے فیلور کی بات نہ کی جائے. یہ مکمل ہی ان دو اذکار سے ہوتی ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ سیاست کے اندر آپ کو اپنی افواج کا ذکر کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی خوشی یا فخر کی بات نہیں ہے، بٹ دیٹس the fact that we have in our history. اس سے ہم کہاں فرار لے سکتے ہیں؟ اسی کی وجہ ایک سیکنڈ سر آپ 2 کالر اور ہیں، میں ان کا بھی لے رہی ہوں. جی سر آپ بولیے. جی عرفان بھائی. ہیلو جی عرفان بھائی. جی 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 آپ بات کریں. جی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر زور سے بولیں ذرا پلیز. وعلیکم السلام. آواز کم ہے بہت. تیز بولیں تیز بولیں. اچھا کل صاحب ماشاءاللہ آپ سر آپ کالم نگار بھی ہیں، یو رائٹ کالمز آلسو. جی تو تھوڑا سا اپنے کالمز کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کس طرح کے کالمز اور کون سی اخبار میں آپ کے کالمز جو ہیں وہ پبلش ہوتے ہیں سر؟ تھینک یو سو مچ. اس کی میں پہلے بات کر لیتا ہوں. آئی ہیو ریٹن فار اباؤٹ 10 years. خبریں اردو کا اخبار ہے ہمارا اس میں، اور تقریباً 2 کتابیں اس کی چھپ چکی ہیں. ابھی میں
کچھ کم کر دی ہے کیونکہ یہ نیوز پیپر ریڈنگ بھی کمپیریٹیولی آپ کو پتہ ہے کہ کم ہو چکی ہوئی ہے، تو ایسی میں نے سستی کی ہے. ابھی کچھ سال ڈیڑھ سے تقریباً نہیں لکھ رہا. ابھی میرا دل کرتا ہے کہ دوبارہ سے اس کو ریزیوم کروں. اخبار والے بھی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں تو اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو خبریں کی آرکائیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. میرے پاس ویسے سارا ریکارڈ ہے جو کہ وچ میں ناٹ بی اے ویری گڈ ریڈنگ فار یو. تو کمنگ بیک ٹو وہ فوج والی جو بات ہے اس کی میں ٹاؤن چل رہی ہے آج کل، اور دیٹ از اباؤٹ کہ جی عمران خان صاحب نے فار ہز لانگ مارچ پرپزز انہوں نے اپنے جو بھی ان کے پی ٹی آئی کے ریسپیکٹو ایم این ایز ایم پی ایز ان کو ایک ڈیمانڈ دی ہے کہ ایوری پارلیمنٹ ممبر چاہے وہ پروونشل پارلیمنٹ ہو یا جو ہے ہماری فیڈرل پارلیمنٹ، تو اس میں سے ایک ہزار ون ایم این اے اور ایم پی اے ایچ وڈ برنگ 1000 پیپل، اور ان کا کھانے پینے کا ان کا جو ہے کمفرٹ کا وہ سارے کا سارا ارینجمنٹ دیٹ وڈ بی آن ٹو دیٹ ایم این اے اور ایم پی اے. آپ سمجھتے ہیں اگر اف اٹ از لائک دیٹ، جس کی ایک ہمارے لیے اتنی دور بیٹھے ہوئے اٹس لائک جسٹ وی تھنک اٹس لائک اے ریومر، آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی سچائی ہے؟ اور اگر ہے تو کیا یہ از اٹ لائک اے ریزنیبل ڈیمانڈ کہ آئندہ جو ان کی اس سچ لائک ڈیمانڈس کو میٹ کریں گے وہی ان کی کارکردگی کے اوپر ان کو ووٹ ان کو ٹکٹ دیا جائے گا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا ویو پوائنٹ ہے، یا ہاؤ ڈو یو ویو اس طرح کی جو ایک سچویشن جو ہمیں یہاں پہ سننے کو مل رہی ہے، آپ بھی کیا اس طرح کی سمجھتے ہیں؟ آپ اس طرح کی وہ سن رہے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بازگشت نہیں، اٹس روز روشن کی طرح واضح ہے. کل میں ابھی پروگرام میں شیئر کر رہا تھا کہ اس وقت جب کہ ہم بول رہے ہیں پاکستانی وقت کے مطابق، میں خود اس میٹنگ کا حصہ تھا گوجرانوالہ ڈویژن کا. میں بھی چونکہ ایک پرانے پارلیمنٹیرین، ہماری بھی ہسٹری ہے اور اس کے ساتھ ہیں، تو اکتوبر 99 میں ریٹائر ہوا تھا، اور ابھی یہ تقریباً کوارٹر صدی جو ہے وہ گزر چکی ہے. کاف لیگ سے سفر شروع کیا تھا اور ابھی پی ٹی آئی میں ہے. تو اس میں کوئی بھی جو پارٹی ہے، وہ نواز شریف ہوں، وہ زرداری صاحب ہوں، وہ کوئی بھی پارٹی، وہ ادھر کے مولوی صاحب ہوں، فضل الرحمان صاحب ہوں، عمران خان، کوئی بھی ہوں، جب بھی انہوں نے پبلک سپورٹ جلسہ کرنا ہے یا اس قسم کی مارچ کرنی ہے یا کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے، they have to appeal to the public and the masses through their representatives. تو عمران خان کے پاس ہیں، کل ہم بلائے گئے تھے، گوجرانوالہ ڈویژن کے بھی تھے، 4-5 ڈویژن اور بھی تھی وہاں پہ آئی ہوئی لاہور کے اندر. انہوں نے بالکل یہ کہا ہے، اس میں کوئی وہ چھپنے چھپانے والی بات نہیں ہے، کوئی اس میں تانے والی بات نہیں ہے. عمران خان اگر مارچ کرنا چاہتا ہے تو مارچ اس نے اکیلے اور اس کی بیوی نے تھوڑی کرنی ہے، ہم سب نے مل کے اس کے ساتھ کریں گے جو اس کی پارٹی کا حصہ ہیں. اور اس میں پارٹی کے پاس یہ بھی لیوریج کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہوتا، یو اے سمپل ورکر آف دیٹ پارٹی. ان کے پاس پھر یہی ہوتا ہے کہ جو پارٹی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں ان کو پھر وہ ریوارڈ کرتے ہیں، اور اگر پارٹی پاپولر ہو اس کو ٹکٹ ہر کوئی چاہتا ہے، اور اس ٹکٹ کے لیے لوگ پھر محنت بھی کرتے ہیں. تو یہ ماسز کو جو اکٹھا کرنا ہے، یہ جلسے ولسے کے لیے اس لیول کی بات نہیں ہوتی. تو جیسے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آخری کال دیں گے، فائنل کال عمران خان دیں گے، لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے یا پھر یو ٹرن لے لیں گے؟ ہی ہیز ٹو. پاکستان کی پالیٹکس میں یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ کسی کی سافٹلی ڈیمانڈ سنی جا سکے. کرسی کو دھکا ہی دیں گے تو کوئی اس کے اوپر سے اترے گا. یہ ہماری تاریخ کا ایک غلط سا حصہ ہے کہ کرسی چھوڑتے ہی نہیں ہیں، بلکہ مسلم دنیا میں آپ یہ دیکھ لیں، دھکا دے کے یہ سر اتار کے اس کو کرسی سے اتارنا پڑتا ہے، یہ تو کوئی چھوڑتا ہی نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی اقدار کے خاطر، اقدار حاصل کرنے کے خاطر جو ہے نا یہ اتنے جلسے جلوس کر رہے ہیں، ان کو کوئی عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ تو خود پاکستان میں ہیں، کہ عمران خان عوام کے لیے نکلے ہیں یا اپنے اقدار کے لیے نکل رہے ہیں، اپنی کرسی کے لیے نکل رہے ہیں جو لڑ رہے ہیں؟ کیا ملے گا؟ چلو اسی کو بحث اس پہ تھوڑی سی کر لیں. عمران خان اقتدار میں آیا تھا یا آگے آ جائے گا، بٹ ول ہی گین آؤٹ آف اٹ. اس نے کوئی ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس بنانے ہیں، کوئی سرے پہ محل خریدتا ہے،
وہ عوام کے لیے تو کرتا ہے. He feels ہوں and his party feels کہ these people have looted and robbed this country for the last 40 years. ان سے جان چھوٹنی چاہیے اس ملک کی، کیونکہ سارا کچھ لوٹ کے یہی جو وزیر خزانہ صاحب آئے ہیں اور یہ دوسرے یہ لوٹ لاٹ کے ان کی پراپرٹیاں دبئی میں جائیں، وہ ٹاورز جو ہیں آسمانوں تک کے ساگدار صاحب کے ٹاورز اندھوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں. تو اچھا تو یہ یہ بتا دیں، پیسہ جب عمران خان اپنی حکومت میں تھے، حکومت کے دوران 3.5 سال کی حکومت ان کی رہی، تو عمران خان نے یہی کہا کہ چور ڈاکو ہمیشہ یہی بولتے رہے، مگر کسی کو بھی پکڑنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے گا، میں ملک کا لوٹا ہوا پیسہ لے کر آؤں گا، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا، پر یہ کام کیوں نہیں کر سکے عمران خان؟ جو عمران خان یا پرائم منسٹر آف دس کنٹری ہے وہ بھی اس کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے کام کر سکتا ہے. آپ کی جو عدالتی سسٹم ہے، یہ دنیا میں 142 ملک ہیں، اس میں 136ویں نمبر پہ پاکستان کا عدالتی نظام ہے. عمران خان کیا کوئی ٹینک لے کے ان کو نیچے لے لیتا 3.5 سال کے اندر سب کو؟ آپ کا عدالتی نظام ہی ریسپانسو نہیں ہے. یہ اندھوں کو نظر آتی ہے واٹ از دیئر ان سینٹرل لنڈن، واٹ از دیئر ان سوئٹزرلینڈ بینک، واٹ از دیئر ان دبئی، کہ ان کو ان کی پراپرٹیز نظر نہیں ہے. سرے پیلس کسی کو نظر نہیں آتا سرے میں کس کا ہے اور کس نے لیا ہے. تو یہاں پہ وہ آپ کا نظام ایسا سال ہا سال آپ اس کو میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہسٹری ہے رہی ہے ہماری کہ اس طرح سے تنقیدیں ہوتی نہیں، اور میں تو اس وقت خیر پیدا نہیں ہوتی، تو میں یہاں بیٹھ کے کیسے کہہ سکتی ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس بات کو درست سمجھتے ہیں جس طرح فوج پر انہوں نے تنقید کی تو ان کا رویہ درست تھا، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ پہلا کوشچن یہ ہے. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو بھی ان کی 3.5 سال یا 3.25 سال کی حکومت رہی ہے تو وہ تو وعدہ یہی کر کے آئے تھے عوام سے کہ میں تو اس ملک میں جو ہے جو ان کو نظر آتے تھے باہر سے بیٹھ کر وہ یہ بات کرتے تھے عوام کو کہ جو ہمارے ملک کا جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ہی میں چینج کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کوئی ایک قدم، کوئی ایک اقدام آپ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں جو انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کیا ہو اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے؟ ایک بندہ کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی کوشش کرتا ہے، تو اگر انہوں نے کوئی ایسی کوشش کی ہے تو ہمیں نظر نہیں آ سکی ہے باہر سے بیٹھ کر. آپ کو وہیں پر ہے، پلیز اس پر ضرور روشنی ڈالے گا. یہ میرا کوشچن ہے آپ سے، پلیز. بہت شکریہ. کافی جو آپ بات کرتی ہیں یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ اٹ از آؤٹ آف پلیس، یہ بالکل درست ہے. لیکن جس سسٹم کے اندر عمران خان چل رہا تھا اس میں کولیشن گورنمنٹ تھی. آپ دیکھ لیجئے ایم کیو ایم اور یہ کاف لیگ اور بلوچستان کی ایک یہ بھی پارٹی کہہ کو سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو تھے اقتدار میں تھے پر اختیار نہیں تھا ان کے پاس، وہ کرنا چاہتے تھے پر کر نہیں پائے. یہ اختیار کی بات نہیں ہے، کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی ہے. وہ تو سمپل اکیلی پارٹی گورنمنٹ بنانے کی سے تو آئے نہیں تھے نا عمران خان. نہیں، سمپل پی ٹی آئی تو گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی. اس کی گارنٹی کیا ہے؟ نہیں، ذرا اس بات کو تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے گا. سمپل پی ٹی آئی تو گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں، سمپل میجورٹی نہیں تھی ان کے پاس. یہ 3-4 پارٹی چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس ملے. بلوچستان کے وہ باپ پارٹی کو کہتے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی، ایم کیو ایم ملی، یہ کاف لیگ ملی. ان کو ملا کے ان کے پاس 2 ووٹ کی ٹوٹل میجورٹی آئی جس سے سمپل میجورٹی انہوں نے گورنمنٹ بنائی. تو یہ پارلیمانی سسٹم کے اندر آپ کو کرنے کے لیے ایک ایبسولوٹ میجورٹی چاہیے ہوتی ہے جو کہ 2/3 میجورٹی ہے. ابھی اگر آپ عمران خان کی تقریر کو غور سے سنیں تو ہی از آسکنگ فار 2/3 میجورٹی، اور اپنی ناکامیوں کا وہ مانتے ہیں کہ میں ہوا ہوں اور اس لیے ہوا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر سکا، کچھ نہیں سکا کہ میں کچھ لاز وہ کو تو امینڈ عمران خان نے اپنی اسپیچ میں بھی تسلیم کیا تھا کہ میں کرنا چاہتا تھا پر میں کچھ نہیں کر سکتا، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. مگر اب جو آئیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے جو عوام کا اتنا کراؤڈ ہے، ایک پاپولر لیڈر تو بن گئے، ابھرے ہیں، وہ پاپولر لیڈر بن گئے پاکستان کے. آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جہاں وہ جلسہ کرتے ہیں کراؤڈ تو آتا ہے ان کے ساتھ، بے تحاشا لوگ نکلتے ہیں، بے تحاشا پبلک نکل رہی ہے جگہ جگہ. جس ایریا میں بھی وہ جلسہ کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ نکل رہے ہیں. تو کیا پاپولر لیڈر بننے کے بعد جب آئیں گے تو کچھ ملک کے لیے بہتری ہوگی؟ ملک کیا صحیح سمت کی طرف لے جا سکیں گے؟ جو پہلے وعدے کیے تھے انہوں نے کنٹینر پر کھڑے ہو کے، تو وہ پورے کر پائیں گے اب آ کے واپس؟ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ قوم ان کو ایبسولوٹ میجورٹی دے جس میں وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. کولیشن گورنمنٹ میں تو آپ کے 20 آپ کے اوپر شیکلز لگے ہوتے ہیں، آپ ہل نہیں سکتے. تو وہ کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کو ہم دیوتا تو نہ کہیں، اس سے بالکل غلطیاں ہوئی ہوں گی. اور 3.5 سال قوموں کی تاریخ میں کوئی وقت نہیں ہوتا.
जिन लोगों ने पिछले 55 साल से पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाया है जी कि $1 अरब के लिए बकौल वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के नाकों से उन्होंने लकीरें निकलवाई हैं IMF ने में $1 बिलियन देने के लिए, जो इस स्टेज तक लेके हैं उन्होंने कोई 55-56 ईयर्स लगे हैं यहाँ तक ये शक्ल बनने में। अभी वो करेगा कि नहीं, ये फ्यूचर है। फ्यूचर तो कोई पीर बता सकता है या कोई पामिस्ट बता सकता है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि जो इस वक्त सियासत का चेस बोर्ड है आपके मुल्क का, उसमें ये जितने लीडर्स हैं उनको रखते हैं और एक इमरान खान को भी रखते हैं। व्हाट चॉइस डू यू हैव? पिछले तो जो हैं उनको आप आजमा ही नहीं चुके हैं, बल्कि उनकी लूट मार की दास्तानें दुनिया जानती है, पनामा पेपर्स में छपी हुई है सबकी, एक की नहीं है। एक यही एक क्लीन लीडर है चेस बोर्ड पे। मैं नहीं कहता कि वो परफेक्ट है, बनी आदम है, उसमें कमियां हैं, आगे डिलीवर कर पाएगा कि नहीं, कम अज कम वो कहता तो है। ये जो हैं जिनको अभी आप एक लिटमस टेस्ट, ये मेरी जरा बात गौर से सुन। लिटमस टेस्ट हम मैट्रिक में पढ़ते थे तो लेबोरेटरी के अंदर ना साइंस की वो लिटमस टेस्ट होता था, जो हमारी एज के वो सारे जानते हैं। लिटमस टेस्ट ये है कि इमरान खान को रिजीम चेंज के जरिए इसको निकाला गया और बैठाया गया शहबाज शरीफ साहब को। ये हकीकत है ना। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी अवाम जो है, तो हम आप ये इसका बताएं हिस्सा कि इमरान खान को उतारा गया और शहबाज शरीफ को बिठाया गया, तो इसमें किसका हाथ था, किसने की ये? ऑपरेशन रिजीम चेंज पढ़ लें या एक प्रोग्राम करें, मैं आपको ऑपरेशन रिजीम चेंज पूरा बताऊंगा, अभी उसका वक्त नहीं है यहाँ पे। मैं कहता हूँ ये हो गया और मैं जरूर मुझे ये सुनना पता है, चाहूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे ये। मैं जी बिल्कुल PTI का मैं वर्कर और बताता हूँ कि हम फिक्रमंद थे महंगाई के हाथों और दूसरी मिसमैनेजमेंट जो गवर्नेंस में थी, स्पेशली इन पंजाब जो चीफ मिनिस्टर लगाए थे, हम फिक्रमंद थे कि हम लोगों के पास किस मुंह से PTI का वोट मांगने जाएंगे, क्योंकि हमने इलेक्शन तो लड़ना है। ये हमारा फिक्र था, मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ। लेकिन जो ही रिजीम चेंज हुई, पाकिस्तानी अवाम उमड़ के इमरान खान के पीछे आ गए। उन्होंने कहा अगर इमरान खान को बदलना था तो ये तो नहीं लाने थे जो ले आए हैं, ये तो टेस्टेड, ट्राइड, एस्टेब्लिश्ड लूटर्स एंड डिकॉइट्स है। तो इस वजह से ये लिटमस टेस्ट है कि अवाम जो कि 10 दिन पहले इमरान खान की महंगाई और पॉलिसियों और मिस गवर्नेंस की वजह से तंग थी पाकिस्तान की अवाम, जो ही रिजीम चेंज हुई और शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब का चेहरा आ गया है मौलवी फजलुर रहमान का, लोग उमड़ के इमरान खान के पीछे चले गए और ये रातों रात इनकलाब आ गया। उन्होंने कहा इससे तो जान छुड़ाई फॉर द मिस गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट। ये जो ले हैं इनको किधर ले हैं? ये था रिएक्शन अवाम पाकिस्तान। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हुए। यकीनन नाजरीन आप जरूर देखिएगा, एवरी सैटरडे को आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं कर्नल साहब के साथ, यकीनन तकरार, और आप जरूर अपना ओपिनियन दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और पैनल पे जो आज हमारे साथ मौजूद थे उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।